बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला हमसे इस बात का तक़ाज़ा करते हैं कि आप रोज़े रखें, और रोज़े इसलिए रखें कि ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आपसे पहले जो उम्मतें थीं उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और मकसद सिर्फ एक ही है कि आप तक़वा हासिल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये मुसलमानों के लिए हुक्म है कि वो रोज़े रखें, और पहली उम्मतें भी रोज़े रखती हैं। और आपको पता है मसीहियत के अंदर 40 दिनों का रोज़ा है, और हमारे यहाँ उस रोज़े के बारे में भी काफ़ी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। तो कभी किसी दिन मसीही उलमा को बिठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन पर यह जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पक्की हुई चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो ये उनके लिए एक नई बात होती है वैसे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रोज़ा हम रखते क्यों हैं, क्यों भूखे और प्यासे रहते हैं? हमारा भूखे और प्यासे रहने का अल्लाह ताला को क्या फ़ायदा है, इस उम्मत को क्या फ़ायदा है, माशरे को क्या फ़ायदा है? तो आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी और जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद में दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती शकील अहमद साहब, अल हुदा इस्लामिक सेंटर इस्लामाबाद में रईस दारुल अफ्ता के मनसब पर फाइज़ हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि क्यों रोज़ा रखें हम? मतलब है कि मुझे बताएं कि कुछ लोग तो ये वाली बातें भी करते हैं कि 12, 14, 18 घंटे अगर आपके मैदे में पानी नहीं जाता तो आपकी सेहत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला क्यों हमसे इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम रोज़े रखें, भूखे और प्यासे रहें? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखें, एक आम आदमी भी अगर किसी काम के करने का कहता है या किसी काम से रुकने का कहता है तो उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें और बातें होती हैं। और अल्लाह ताला जो हकीम हैं उनकी बातों में या उनके अवामिर और नवाही में कितनी हिकमतें हैं हम उनका इदराक नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया, अभी आपने आयत पढ़ी लअल्लकुम तत्तक़ून, तो मकसद ये बयान किया है कि तुम्हें भूखा और प्यासा रखना मकसद नहीं है, तुम्हें भूख और प्यास से निढाल करना मकसद नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा करना मकसद है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और रोज़े का ये बुनियादी मकसद है। अगर ये किसी बंदे को हासिल नहीं हो रहा तो वो भूखा और प्यासा तो रह रहा है, लेकिन रोज़े का जो असल मुद्दा है और जो रोज़ा सिखाना चाहता है वो नहीं सीख पा रहा। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर 10 मिनट मेरे घर में मोटर चल जाए और पानी ना आए ना, मुझे बड़ी फ़िक्र होती है, भाग भाग के जाके बंद करता हूँ कि पता नहीं मसला क्या है। 10 दिन मैं रोज़े रख लूँ और कोई तक़वा पैदा ना हो, आउटपुट कुछ भी ना हो, तो क्या ख्याल है, मुझे फ़िक्र नहीं होनी चाहिए? सही। तो ये रोज़ा मुझे और आपको मुत्तकी बनाने के लिए आया है, हमारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए आया है। और सारी इबादत का ही असल मकसद यही है। यही तक़वा अल्लाह ताला हज से भी हासिल बंदों को देना चाहते हैं, यही जो है वो कुर्बानी से भी है, यही नमाज रोज़े और बाकी कामों से भी है। मुत्तकी बनेंगे तो क्या मिल जाएगा? इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि कामयाबी मुत्तकीन के लिए है। लेकिन ये तक़वा क्या चीज़ होती है? हम कैसे अपने आप को देख सकते हैं कि हम मुत्तकी बन रहे हैं रोज़ा रख के या नहीं बन रहे? तक़वा की बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक तारीफ़ है और बड़ी जामे है। इंसान अगर उस पर गौर करे तो अपने तक़वा का लेवल चेक कर सकता है। फरमाते हैं कि तक़वा 4 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 अल खौफ़ मिनल जलील, अल्लाह का खौफ। रोज़ा रखने के बाद क्या मेरे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ है? हराम काम करने लगा हूँ तो अल्लाह का डर लग गया और मैं उससे रुक गया। मैं फ़र्ज़ छोड़ने लगा हूँ, अल्लाह के डर से मैंने वो पूरा कर दिया। या और किसी पे जुल्म करने लगा हूँ, ज़्यादती करने लगा हूँ, बदअखलाक़ी करने लगा हूँ, धोखा देने लगा हूँ, हराम कमाने या खाने लगा हूँ, तो मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और मैंने छोड़ दिया। तो अल खौफ़ मिनल जलील। दूसरी चीज़ वल अमल बित्तंज़ील, तक़वा कुरान मजीद पे अमल का नाम है। अगर मैं और आप कुरान मजीद से दूर हैं, कुरानी तालीमात से दूर हैं, अल्लाह से हमने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह के हिदायत तो मांगी, लेकिन वो हिदायत जब अल्लाह ने दी है तो हम उससे गाफिल हैं, दूर हैं, तो तक़वा नहीं है। हम कुरान पे अमल कर रहे हैं तो फिर ये तक़वा की दूसरी अलामत है। और तीसरी चीज़ वल क़नाअतु बिल क़लील, अल्लाह ने जो दिया है उस पर राज़ी हो जाना। ये नहीं कि फ़लाँ के पास इतना है, फ़लाँ के पास इतना है। रोज़ा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब रोक दिया है तो तुमने इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, सुबह से शाम तक अल्लाह ने सब कुछ दे के भी कहा कि खाना नहीं है तो नहीं खाते, पीना नहीं है तो नहीं पीते। तो ये मकसद, तीसरी ये चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि हम क़नाअत इख्तियार करने वाले हों, जो अल्लाह ने दिया है मुझे या किसी को उस पर राज़ी हो जाएं। और चौथी चीज़ वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील,
مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ ہم صرف اس دنیا کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اصل ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، تو اس آخرت کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، یہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے دل میں آخرت کی تیاری کا جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو الحمدللہ ہمارا روزہ با مقصد ہے، تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں پیدا ہو رہی تو پھر ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، پھر ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے، نظر ثانی کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ وہ با مقصد، مطلب کہ رزلٹ اورینٹیڈ روزہ نہیں ہے اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اچھا مفتی شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول، یعنی تقوی آپ کے اندر آنا چاہیے، آپ اللہ کی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے کے اندر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، تو میں یہ سارے کام کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو تقویٰ تو یہ ہے نا کہ اللہ کے جو کام ہے کہنے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر کام کرنے میں آسانی ہو، تقوی کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ تو میں آلریڈی اس نتیجے پر پہنچا ہوں تو میں روزہ کیوں رکھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، ہر حکم کی اپنی ایک علت ہے، اس کی ایک سبب ہے، اس کا ایک وجہ ہے، اس کی ایک ریزن ہے۔ صحیح۔ یہ جو تقویٰ ہے یہ ہے کیا؟ اصل میں تقوی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کف النفس عما نہی اللہ، کہ نفس کو روکنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے اس سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے۔ اب دیگر عبادات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حج کے حوالے سے بھی، قربانی کے حوالے سے بھی، اور اس کے حوالے سے فرمایا لعلکم تتقون۔ اب دوسری جو عبادات ہیں اور ان میں جو عبادات ہیں اس میں تقویٰ کا حصول تھوڑا سا الگ طریقے سے ہے۔ دیگر عبادات لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہی ہے، تیسرے بندے کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو خاص چیز ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک عبادت ہے جس کا کسی اور کو نہیں پتہ چلتا، یہ روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یہ آپ کو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہے فلاں سے بھی حاصل ہو رہی ہے، فلاں سے بھی حاصل ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو مخصوص چیز روزے سے حاصل ہو رہی ہے وہ کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دے دیا ہے اس کے بارے میں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی ذہنی ساخت کے مطابق تو کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو حکم نہیں دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہی باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تو 1400 سال سے روزے کا تسلسل چلا آ رہا ہے، تو پھر تو امت 1400 سال کوئی بھی روزہ نہ رکھتا کہ وہ لوگ آپ سے زیادہ عبادت گزار بھی تھے، آپ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی تھے، تو اگر یہی چیز وہ لوگ وہ نہیں کہہ سکے تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو یہ اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں اپنی ذہن کو لانا یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ اور ویسے یہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے کس کا تقویٰ تھا؟ صحابہ سے بڑھ کے کس کا تقویٰ تھا؟ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، کہتے ہیں جس طرح کہ تیز ہوا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سخاوت تھی۔ تو اللہ کے صریح حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے جو ہم دوڑاتے ہیں یہ جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ باقی تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں مولانا نے بڑی بہترین جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ میں اس حوالے سے ایک مختصر سا واقعات کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، غالباً کعب احبار تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہے یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر کبھی آپ خاردار راستے بھی چلے ہیں؟ تو نے کہا جی چلا ہوں۔ پوچھا کہ کس طرح چلتے ہیں؟ کہا کہ اس طرح کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کے چلتا ہوں کہ میرے دامن پہ کوئی کانٹا یا جو ہے وہ نہ لگ جائے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی اس طرح گزاریں کہ آپ کے دامن کے ساتھ کسی کی طرح کوئی گناہ وہ نہ ہو، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ آپ نے جس بندے کا ذکر کیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو متقی ہوں، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ قول ہی بتا رہا ہے کہ وہ متقی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ متقی ہے تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، تو وہ تقویٰ کا تقاضا پورا نہیں کر رہا تو متقی کیسا ہے؟ متقی کیسے ہوا؟ صحیح۔ اچھا یہ باتیں بہت ہی اہم ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز بھی کہ ہمارے ہاں عموماً جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے اندر لازمی بھوک پیدا ہوتی ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے، تو بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد تو تقوی کا حصول ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سحری اور افطاری میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 پراٹھے کھا لو جی، تاکہ سارا دن آپ کو بھوک نہ لگے۔
اچھا اوپر سے جی دہی ضرور استعمال کریں، دن کو پیاس نہیں لگے گی. اور پھر ساتھ یہ کیا جاتا ہے افطاری کے اندر شربت اور کیا کہتے ہیں کیا مرغ مسلم اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی وہ رکھی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے اور یہ تقوی کا مہینہ نہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر کامنٹ کریں کہ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ رمضان کے جو آداب ہیں، تقاضے ہیں، حرمت ہے، ادب ہے، اس کے مطابق ہے یہ؟ بڑھیا ہم بات آپ نے کہی ہے، اس کا ہماری نفسیات کے ساتھ تعلق ہے. بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عدل، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہوا بین ذالک قوامہ. یہ عدل جو ہے عام طور پہ ہم انصاف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت کی سطح پہ جو انصاف ہوتا ہے وہی مراد ہے، جبکہ عدل کا مطلب صرف عدالت کے ساتھ یا قاضی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ عدل کا تعلق جو ہے وہ درمیانی راہ ہے. چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے لباس اور مطلب ہے کہ پہننے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہو، یہ عدل اور درمیانی. تو اس لیے ہمارے جو فقہاء نے یا اس طرح ہمارے جو فلاسفہ ہیں انہوں نے عدل کی کافی ساری اقسام لکھی ہیں. ان میں عقل و شرب کے اندر بھی عدل فی العقل و شرب بھی لکھا ہے. اس کہ کھانے اور پینے کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا، کھاؤ پیو اور اسراف نہیں کرنا. اور اسی طرح فرمایا کہ جب وہ ایسے لوگ جو متقی نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں، متقیوں کے بارے میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں. وہ بین ذالک قوامہ. تو پتہ چلا کھانے پینے کے اندر بھی عدل ہے، خرچ کرنے کے اندر بھی عدل ہے، اور اس کے علاوہ عدالتی امور میں بھی عدل ہے. تو یہاں قرآن جو واضح کہتا ہے نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، روزے کے قیام کا مقصد تقوی اور عدل اس میں کرنا ہے، کیونکہ تاکہ وہاں بھی آپ نے تقوی کے قریب پہنچنا ہے. تو اگر آپ اس طرح وسیع دسترخوان سے جاتے ہیں، عام مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو بڑے اجر والی بات ہے. لیکن آپ روزہ ایسی رکھتے ہیں کہ یار آج رات کو نا پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے ٹکا کے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کا جو فلاسفی ہے روزہ رکھنے کی ولا تسرفوا، تو اسی کھانے پینے کے بارے میں ارشاد فرمایا مطلب رمضان کے مہینے میں کھانا اور کم کر دیا جائے تاکہ آپ کا جو بدن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکے، زیادہ صحت مند ہو سکے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہی بات ہے جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اعتدال ضروری ہے کھانے پینے میں، دیگر معاملات میں تو اعتدال ضروری ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ کہیں میں سحری کھاتا ہی نہیں ہوں تو زیادہ مشقت ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. تو سحری کھانی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے تحت، کھاؤ پیو اور اس کے اندر اعتدال میں رہو، اعتدال کے اندر رہو، اسراف نہ کرو. اچھا یہ تھوڑا سا مجھ سے بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم جو افطاری ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے نا کہ آپ کی باڈی کو ایک ریلیکس ملے، آپ کے اسٹومک کو ایک ریلیکسیشن ملے، وہ ایک سکون کے اندر آ جائے. تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا روحانی طاقت کہتے ہیں نا کہ جب آپ غذا کی طاقت کو کم کر دیں تو روح کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں افطاری میں آپ نے کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے اور شریعت کے عام اصولوں کو دیکھنا ہے. یعنی روزہ باقاعدہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ روزے کے آداب میں سے ہے کہ افطاری کے وقت تھوڑا سا کھانا ہے، یا روزے کے آداب میں سے ہے کہ افطاری کے وقت زیادہ کھانا ہے. یہاں کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ انسان کی عام زندگی سے اور عام اصولوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ انسان اعتدال کے ساتھ کھائے پیے. اس میں بہت زیادہ اسراف کرنا، جب بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، پھر تراویح کی نماز تو دور کی بات ہے، پھر تو مغرب بھی گھر میں ہی پڑھتے ہیں اور عشاء پھر سونے میں گزر جاتی ہے. تو اپنے آپ کو رمضان کے مہینہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو اس کو سونے میں بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں کیا کرتے تھے اور سحری میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری اور سحری میں کھجور کا استعمال کرتے تھے، اور اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی کا استعمال کرتے تھے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اور بہت ہی اہم جو سوالات ہیں ان کا آپ نے جوابات دیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ کتابوں میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، علماء سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ کیسے گزارتے تھے. اگر آپ نے اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنا شروع کر دیا تو نتیجے کے طور پر آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور جو تقوی حاصل ہے، ماہ حاصل ہے رمضان کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا.